रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इस वक्त हम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ मजीद साहब के यहाँ मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर इज़हार अहमद गुलजार साहब, जनाब अशरफ अशरी साहब जिन्होंने फैसलाबाद की तारीख़ लिखी है, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ मजीद नात के हवाले से बहुत मोतबर हवाला, पूरी दुनिया में वतन अज़ीज़ की पहचान और नात की तहकीक, रिसर्च और उसके बाद नात की तख्लीक, इन सारे शोबों में जनाब डॉक्टर रियाज़ मजीद साहब एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर इज़हार गुलजार साहब दो तीन सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे नात के हवाले से। पहले मैं पूछूँ सर, आपके शागिर्दों में बाकायदा कॉलेज के ज़माने से कौन से लोग जिन्होंने अपना नाम कमाया शायरी में, शेर सुकून में? वो इत्तेफाकन जो बात शागिर्द है हमारे शायरी फिल्म में तो कोई नहीं होता, लेकिन वैसे जो हमारे बाद में दोस्त जिनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा उनमें सुहेल अब्बास हैं, उसके बाद ये जो शबीर काजी साहब हैं, उसके बाद लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में नजरबाज हैं, नासिरबाज नैयर हैं, और इससे और कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने डॉक्टरेट वगैरह भी की है पिछले 30-35 साल में जो तालीम से अंजाम दी है। तो 10-12 ऐसे लोग हैं जो राइटर भी हुए हैं, जो डॉक्टरेट भी किया, जिन पर वाकई बड़ी खुशी होती है कि इन लोगों ने ये हमारे दारशिफा का लाइफ का नाम रोशन किया है। तो बाकी शायरी में तो कोई ऐसी उस्तादी शागिर्द नहीं है, दोस्त कभी आए को मशवरा दे देते हैं, लेकिन इन शागिर्दों से हमने बहुत कुछ सीखा जिनका मैंने जी। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब लाहौर में हैं इस वक्त, तो आपको लाइव देख रहे हैं और उन्होंने आपको सलाम भी भेजा है और अभी उनका जिक्र हुआ और आपने उनकी डॉक्टर रियाज़ जी साहब जी फैसलाबाद के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, फ़ख्र फैसलाबाद, और बल्कि लिविंग लेजेंड है हमारे। माशाअल्लाह, फ़ख्र है कि ऐसी शख्सियत हमारे शहर से वाबस्ता हैं और इनका हर शोबे में हम जहत लिखने का और तहरीक देने का, और अभी तक ये इस ज़माना पीरी में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि दिबाचों के लिए किताबें तरतीब से रखी गई और स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर लिखा जा रहा है। तो ये मैं कहता हूँ सारा असल में मेरा तो कोई ख़ास नहीं है। आजकल हमारे दोस्त अदीब वैसे ही कम हो गए लिखने वाले, इधर आते ही कम है, तो चूँकि लोग कम हैं तो उसमें नुमायाँ नज़र आते हैं। मतलब जो हमसे बड़ी पुरानी नस्ल थी, हाफिज़ लुधियानवी साहब थे और हमारे असातिज़ा में डॉक्टर अब्दुल्ला साहब थे, बड़े बड़े लोग, कमाल के लोग लिखने वाले मौजूद थे सारे। तो अब चूँकि लिखने का चलन ही ख़त्म हो गया तो नज़र आता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो बड़ी तारीख साहब शख्सियात थी, बहुत लोगों ने काम किया सारा। हमारी यही बड़ी होगी कि अगर हम उन्हें समेट सकें, कुछ काम कर सकें और कुछ उनकी यादों को जमा कर सकें, सारा जमा आवरी कर सकें, तो मैं समझ तमाम लोगों की है कि हमारा जो शहर है इसकी तारीख जो बिखरी पूरी पड़ी है, इसको जाए, इसकी तस्वीरों को, इसकी तहरीरों को, उनके रसालों को, जैसे आज हम वासिल हाशमी को भी। अच्छा सर, मैंने PhD का जो मौजूद मैंने लिखा ना फैसलाबाद की अदबी तारीख, उसका मेरा मकाला है PhD हो गया, ये हो गया जी फाइल 600 सफ़े पर वही और लाहौर से गैरिजन से मैंने किया। और यानी ये फैसलाबाद के हवाले से यानी कि असली साहब आज वो आए थे गैरिजन से, वो अपनी अर्शद साहब वैसे साहब के अभी आज आए थे, वो आज मेरी किताबें कुछ लेके गए, उनको जब कुछ नए मौजूद हैं और 4 स्टूडेंट हमारे पास फैसलाबाद के इन दिनों हैं, तो उनको अच्छे देना चाहते हैं। स्टार्ट में मैं अकेला ही था। बड़ी अच्छी बात है, आप दिखाएँ वो जी सर कि आपने किस तरह का काम किया, उसको शायद भी करी और उसके तमाम असनाफ जो है हमद से नात आगे जो शायरी के हवाले से असल में कुछ लोग जो जैसे हमीद नसीम थे यहाँ के, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल लोग भूल गए। हमीद नसीम 1920-22 में यहाँ थे और बहुत बड़े उनकी 30-40 किताबें हैं। फिर उसके बाद फिर उनमें राशिद भी आ रहा है 1923 में, वो गवर्नमेंट कॉलेज में थे। इश्म नाज़र का कुछ अर्सा भी यहाँ गुजरा। तो क्या में पाकिस्तान से पहले की जो अदबी तारीख है वो उसको जमा करने की ज़रूरत है। फिर जिस तरह जट दी करतूत पहला नावल था, वो भी यहाँ से छपा था। फिर पंजाबी दरबार भी यहाँ से मुरतब होता रहा, जो शौकनुद्दीन का सारा। फिर और पंजाबी की पहली सीधी बुक जो थी वो मेरी थी, यहाँ से पढ़ बिस्मिल्लाह, वो यहाँ से रिलीज़ हुई सारी। और सारे मिल के काम करें तो शहर का हक अदा हो सकता है। मुझे खुशी कि आपने फैसलाबाद पर काम किया और मुझे इश्तियाक है कि मैं उसे देखूँ और उसमें कोई कमी है तो उसकी निशानदेही करूँ, ताकि सच का काम तो कभी पूरा नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाहर से आए फैसलाबाद में, जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर साहब, उन्होंने बड़ा काम किया यहाँ। तो एक पैदाइशी होते हैं और एक रिहायशी भी होते हैं शहर, जिसमें शहर की तारीख में को आगे 15-20 साल गुजारे। डॉक्टर सफदर थे, वो बड़े बाद में डायरेक्टर जो है एजुकेशन के, उन्होंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में वक्त गुजारा।
گورنمنٹ کالج کے اساتذہ کے اندر بھی ایک لمبی فہرست مل جائے گی آپ کو رائٹر کی. انیس ناگی صاحب تھے، وہ بھی کچھ عرصہ رہے. قیوم نظر بھی رہے فیصل آباد میں ہمارے شعبے گورنمنٹ کالج میں. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. کل یہ چیزیں یہ رکھ رکھی تو لوگوں کو نہیں مل جاتی. اور جو خوشی اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس میں جی سر. اس کو ڈاکٹر دیکھیے. صاحب نعت کے حوالے سے فیصل آباد میں جو کام ہو رہا ہے آپ اس سے کس حساب کا نعت کا تو اصل میں جہاں بھی کہیں کام ہو رہا ہے اس کا ایک مرکزی دھارا ہے جس میں تمام لوگ ایک طرح کی نعتیں لکھ رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں جو منفرد ہیں اپنی زبان اور ڈکشن کی وجہ سے، تو ان کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. وہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ معمول کی شاعری تو بہت ہو رہی ہے، کہ منفرد الخاص ہے بہت کم ہے، جس میں نئی زمینیں ہوں، جس میں نئی نفسیات ہوں، نئے محاکات ہوں. اور وہ ظاہر ہے جب تک آپ پختہ غزل نہیں لکھتے تو تب تک غزل بھی کامیابی نہیں ہوگی، کیونککہ میڈیا تو آپ کا غزل کا ہی ہے. یعنی آج کل نعت ہو رہی ہے، منقبت اور حمد بھی ہو رہی ہے، وہ غزل کے پیمانے میں نہیں ہو رہی. اب مسدس میں روائی میں تو بہت کم چلن ہو گیا اس کا. تو چونکہ غزل ایک بنیاد ہے تو غزل جب اس میں لکھتے ہیں تو علائم و رموز بھی سارے غزل کی آنے چاہیے، سارے خصوصیات بھی ساری. تو اس میں جو پختہ کار غزل گو ہے وہ بہت اچھی نعت لکھ رہے ہیں، جو نعت آگے بڑھتی ہے. باقی سچی بات ہے یہ کیسی صرف ہے، اس میں بات تو مقبولیت کی ہے. چاہے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کوئی تلفظ صحیح نہ بھی ہو، اگر اس کی مقبول ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. اور اگر ہم صرف لفظوں کے زور پہ ہی شاعری کر رہے ہیں، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے یہ سکہ وہاں بھی مقبول نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ نعت میں اخلاص کی ہے. لیکن نعت کا یہ حق ہے کہ ہم نعت میں اپنی تمام فنی توانائی صرف کریں اور بہتر سے بہتر نعت لکھنے کی کوشش کریں. یہ فلموں کی طرز پہ اور بطرز فلاں ان نعتوں سے بچے. سارا آداب رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں. اس کے بعد زبان جو ہے اس کا خیال رکھیں سارا. اور جتنے بھی کرینے نعت کے ہیں ان میں بہتر سے بہتر کوشش کریں. اس میں کچھ شاعری ہوئی ہے لیکن زیادہ شاعری جو ہے وہ ہماری معمول کی شاعری ہو رہی ہے، جو عام طور پہ لوگ مجلس میں سننا چاہتے ہیں. تو ویسے ہی لوگ جو ہیں وہ مطلب شاعری کر رہے ہیں بہت سارے. تو فنی طور پہ ہر کوئی غزل میں پختہ ہے تو وہ نعت میں بھی جب آتا ہے تو وہ ہمارے یہاں ایک روایت موجود ہے حافظ الدیہانی صاحب کی اردو میں، ساحل چشتی صاحب کی پنجابی میں بڑی معروف روایت رہی ہے اور ان لوگوں نے 20 کتابیں اس میں گئی ہیں. پھر ہمارے بعد کے شاعروں میں عارف رضا صاحب تھے، ریاض قادری صاحب ہیں، عبدالخاق صاحب ہمارے، اس کے بعد کوثر علی صاحب، اور پھر یہ جو طاہر صدیقی ہیں انہوں نے بہت خوبصورت نعتیں کہی ہیں. ان کے کئی مجموعے آئے ہیں. اور خاص طور پہ غالب کی زمینوں پہ جو ان کا کام ہے وہ ایک تاریخ ساز کام ہے. ویسا کام لاہور کراچی میں بھی نہیں ہوا، کیونکہ تقریباً 490 کے قریب غالب کی یہ جو غزل کے شعر ہیں ان کے اوپر نعتیں لکھی ہیں. 5 کتابیں لکھی ابھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہیں اور تغلیب کے نام سے شاید وہ اکٹھا کل آدمی کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر جو ادارے ہیں ہمارے مجلس نون ادب ہے، اس کے بعد اپنا امیر نواز صاحب کا ہے، پھر طاہر صدیقی کا بھی اپنے گھر میں کوئی نجی نشستیں ہوتی رہتی ہیں. تو رشید صاحب جو ٹوٹیاں والے رشید ہادی صاحب ان کے یہاں جہاں بھی کہیں سرور قمر قادری جہاں کہیں بھی نشستیں ہوتی ہے سرور کا، تو وہ ایک بڑی ایک فضا بنتی ہے. ان کے اندر سے بھی انشاء اللہ نئے لوگ بھی ابھریں گے سارے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ بھی ہو، سیرت کا بھی ہو، حدیث کا بھی ہو، اور قرآن کریم سے آپ مضامین اخذ کریں تو پھر ایک تازگی آپ کے اندر آئے گی، برکت بھی ایک پڑے گی ساری. لیکن جیسے کہ درخت پورا ہوتا ہے کہیں کہیں پھل لگتے ہیں، اس طرح یہ عام طرح کی نعت بھی ہوتی رہے گی، ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے. کہیں کہیں اس میں سے کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایک پورا فنی تہذیب بھی شائستگی کلاسیکی روایت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اسی کے اندر سے بھی آگے بڑھتے ہیں. نعت میں جو ایک منفرد فن ہے وہ سب لوگوں کو صرف جانا چاہیے. میں نے بھی ایک مضمون لکھا، اس میں کہا کہ کم سے کم آدمی یہ سوچے کہ میں نے پوری زندگی میں اتنی نعتیں لکھی، میں نے کوئی تازہ زمین اپنی طرف سے دی، کوئی تازہ ترکیب بنائی. اگر ہم اس طرح سوچیں گے کوئی تازہ ایسی نئی بات جو پہلے نہیں ہوئی تو وہ میں سمجھتا ہوں اس میں اضافہ ہوگا سارا. اگر ہم ایک طرح کی زمینوں میں نعتیں لکھ رہے ہیں سارے تو پھر وہ ایک مذہبی ذمہ داری تو پوری ہو رہی ہے، ہم اظہار بھی ہمارا ہو رہا ہے، لیکن فن کی خدمت ہی ہو رہی ہے. فن کی خدمت کے لیے ناظرہ کاری، جدت، ندرت اس طرح کی ضروری ہے. جو ادبیات عالیہ میں ایک معیارات ہیں دنیا میں سب سے اچھی شاعری کیسی ہوتی ہے، اس شاعری پہ یہ جو ہماری جو ایک عقیدت نگاری ہے جسے ہم ڈیووشنل پوئٹری کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور طرح کی ہے.
اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کی نعت ہوتی رہے گی، مطلب ہے ہوئی بھی ہے، لیکن جب کبھی خاص کوئی ایسا مضمون آپ نکالتے ہیں، نئی بات تراشتے ہیں، تو اس سے پھر نعت بحیثیت فن آگے بڑھتی ہے۔ اور 21ویں صدی میں بہرحال اس طرح کی بہت ساری نعتیں ہوئی ہیں، لوگ لکھ بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدی جو ہے نعت ہی کی صدی ہے۔ اب بڑے بڑے شاعروں کے الگ مجموعے نعت کے بھی آ رہے ہیں سارے، گویا انہوں نے اس صنف کو بھی اہمیت دی ہے اپنی، اور اپنے باقی فن کا استعمال کر کے غزلیں جو لکھی ہیں وہ نعت میں وہ ساری توانائی منقلب ہو رہی ہے۔ تو یہ 1950 60 70 سے بہت بہتر خدا ہے نعت کے لیے۔ اس کی ایک عملی شکل یہ ہے کہ اب ہماری جامعات جو ہیں اس میں PhD کی سطح کے، اور اس میں MA کی، MSc MPhil کی سطح کے اب ہمارے 20 مقالے جو ہیں وہ ہر سال ہو رہے ہیں سارے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ 1900 سے پہلے، یعنی 2000 سے پہلے ہمارے کتنا ایک تنقیدی کام تھا وہ کم تھا، اور اب زیادہ ہے۔ تنقیدی کام اس میں معیار ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت بہتر مقالے نہیں ہو رہے اور زیادہ کٹ پیسٹی ہے، لیکن پھر بھی اگر 10-20 مقالوں میں سے ایک آدھ مقالہ بھی ایسا نکل آئے تو ایک روایت کم سے کم بنتی ہے کہ اب جو موضوعات کے طور پہ جو کرنا سب ہے کہ نعت میں عقیدہ ختم نبوت، نعت میں درود و سلام کی روایت، نعت میں ذکر مدینہ، نعت میں قرآنی تنبیہات، اس قسم کے موضوعات پہ نعتیں ہو رہی ہیں۔ نعت میں ذکر اہل بیت یہ بھی ہے، نعت میں ذکر اہل بیت، نعت میں ذکر خلفائے راشدین، یہ اس طرح سے ان کے مناقب جو ہیں۔ تو جیسے جیسے جزوی طور پہ ہم ایک ایک موضوع کو لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس صدی کے آخر تک نعت بہت آگے جائے گی، اور اسی میں سے پھر نئے لوگ بھی نکلیں گے جو فنی طور پر۔ جی سر، مقصود علی شاہ صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں جن کے 2 مجموعے آ چکے ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا۔ ممنون ہوں، میرے لیے دعا ہے کہ اللہ میاں انہیں شہرت طلبی سے بچائے اور یہ صرف نعت لکھے، بس یہ نہ سوچیں ان کی نعت کے بارے میں کون لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ سوچیں گے تو پھر رہ جائیں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ بچپن میں ہم لوگ بھاگ رہے تھے تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دوسرا بندہ کہاں ہے، تو ہمارے ٹیچر نے گیم رکوا دی تھی کہ اگر تم اس کے لیے بھاگے تو نہ بھاگو، تو اپنا گیم کرو۔ کہ جب ہم پڑھ جاتے ہیں نا خارجی چیزوں میں، نعت کی آرائش میں زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو پھر اپنی ایک منزل سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا ایک مزاج بن جاتا ہے، اور اس مزاج کی پھر سیریری ہماری ہوتی ہے، کس طرح سے اطمینان ہوتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف نعت کو پیش نظر رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نعت لکھ رہے ہیں، باقی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ نعت کو باقی بھی آگوں کو لے کے جائیں سارا۔ اگر ہم نعت کی تزئین میں زیادہ وقت ضائع کریں گے، مجلس آرائی میں ضائع کریں گے سارے، اس کی بحثوں میں کریں گے سارا، یا ان کے جوابات دینے میں کریں گے تو ہم نعت سے دور ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ قدرت نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اس کا بھرپور استعمال کریں، اور لہو کا آخری قطرہ بھی سر پہ فن کر دے، بنا وہ نقش ہستی جو بگڑ سکے نہ کبھی۔ اپنی پوری صلاحیتیں اس مرکز پہ لائیں کہ ہم ایک نعت لکھ رہے ہیں، اور نعت ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اگر اللہ کی رضا میں حاصل نہیں ہوتی، نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ہم ایسے کاموں میں الجھ جاتے ہیں، تو پھر تو ہم بہت خسارے میں سارا۔ نعت کا صحیح نفع یہ ہے کہ نعت بڑی عقیدت کے ساتھ لکھی جائے اور پھر وقت کے سپرد کر دی جائے، بس آنے والا وقت جو ہے خود اس کا تعین کرے گا۔ جب ہم یہ دائیں بائیں پڑھ جاتے ہیں، مختلف اور طرح کی ہے نا اورینٹیشن میں پڑھ جاتے ہیں، تو پھر شاید ہم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ میری ایک رائے ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ادھر پڑھ گئے نا پھر اپنی ان کی 2 کتابیں آئی ہیں سر، کیسی آئی ہیں؟ مطاف حرف اور قبلہ مقال۔ ان کی دونوں کتابیں بہت خوبصورت ہیں، اور وہ فنی طور پہ بھی بہت خوبصورت ہیں، یہ نہیں کہ صرف چھپی اچھی ہیں، فنی طور پہ بھی ہیں اور اپنے مزاج میں کھڑے ہیں۔ میرا تو خود یہ ایک موضوع ہے کہ نعت میں نئی طرح کی نئی لفظیات ہونے چاہیے، اور میں 1990 سے 30 سال پہ لگا ہوا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا ناصر کاظم نے کہا تھا کہ عمر بھر کی نوا گری کا صلہ، اے خدا کوئی ہم نوا ہی دے۔ تو مجھے بڑی بات ہے کہ میرے ہم ثنا ہیں، یہ واہ واہ واہ، جو باتیں میں سوچتا تھا وہ بھی یہ اس طرف ہیں سارے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت ساری جو نادرہ کاری لفظیات کی ہے ان کے اندر بھی فطری طور پہ وہ رجحان ہے، ان بلٹ ان کے اندر ہے سارا، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی ہوگی ان کی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ باقی باتیں بتا رہا ہوں، یہ ہے 10-12 مجموعے دے، مختلف طرح کے مختلف رباعیات میں نعت لکھیں، اس کے بعد یہ اسٹانزاز میں لکھیں، اس کے بعد یہ سورت میں لکھیں، بہت ساری صنفیں ہیں جس سے ہم نعت کو مالا مال کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ غزل کی صنف کے علاوہ بھی ہمیں مطلب ہے، میری اپنی جو ہے وہ نعتیہ مصرے، نعتیہ فردیات، نعتیہ قطعات، نعتیہ رباعیات،
اور مختلف اسناد میں میرا ایک پلاننگ ہے کس طرح کام کیا جائے سارا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے, اور میں دعا کرتا ہوں. میں نے ان کا دیباچہ جو لکھا وہ واد دنیا میں دیباچہ ہے, جس میں ایک بھی شعر نہیں ہے, صرف بیت ہی ہے. وہ 10-12 صفحے کا دیباچہ ہے, میں نے کوئی شعر نہیں دیا. اور میں صرف یہ دعا کیا کہ اللہ میاں ہمیں شہرت سے اور باقی باتوں سے بچائے. ہمارا زیادہ توجہ ہے اور ہمیں اپنا ادھر ہی توجہ دینی چاہیے. یقین جانا یہ چھوٹی موٹی باتیں یہی رہ جاتی ہیں. جب ہماری نئی نسل اردو سے ہی دور ہو رہی ہے تو باقی ہم کیا کریں گے سارا. اب نئی نسل جو ہے, پہلے ہم بازار کتاب چھاپتے تھے, پھر 500 چھاپنے لگے, پھر اب 200 پہ آ گئے ہیں, 200 سے بھی کم پہ آ رہے ہیں. تو ہمیں لیڈرشپ بڑھانی ہے سنجیدہ قارئین کی. اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, ترتیبی طور پہ بھی, تخلیقی طور پہ بھی, تنقیدی طور پہ بھی, تحقیقی طور پہ بھی, اور مجلس آرائی بھی کرنی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو اس نعت کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ بات میں اس پہ ختم کروں گا, جیسے اقبال کا شعر ہے کہ محبت چن تمام مفتد رکابت از میاں خیزت طواف شعلہ پروانہ با پروانہ بھی سعادت. کہ جب محبت مکمل ہوتی ہے تو رقابت ختم ہو جاتی ہے, پھر تمام پروانے مل کے ایک ہی شمع کے گرد رقص کرتے ہیں, پھر واپس میں نہیں لڑتے. اسے جو بھی کہیں کو نعت لکھتا ہے وہ ہم پہ احسان کرتا ہے. تو اس بات کی خوشی ہے یقین جانے. اس کی عملی مثال یہ ہے کہ میں بات ہی نہیں کر رہا کہ میری اگر 1000 نعتیں ہیں تو شاید میں نے 10-12 کبھی پڑھی ہو, باقی پڑھی بھی نہیں کبھی. اور مجھے جو جتنا سننے کا شوق ہے وہ میرا سنانے کا بھی شوق نہیں. تو جب اس منزل پہ سارے ہو جائیں گے کہ لکھتے ہیں, جن کے لیے لکھتے ہیں پہنچ جاتی ہے ان تک, ہر ایک کو نہیں نعت سنانے کی ضرورت. واہ واہ واہ. جب آپ اس منزل پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرف آپ کا رخ ہو جاتا ہے. منزل تو اللہ نے دینی ہے, لیکن جب ہم ادھر اور طرف پڑ جاتے ہیں آرائشوں میں, مجلس آرائی میں, دائیں بائیں کی طرح, تو پھر وہ ایک اور طرف رہ جاتے ہیں سارا نا. زمزم جو ہے جو مصروف ہے وہ زیادہ بہتر ہے, وہ سونے کے برتن میں ہو یا چاندی کے برتن میں ہو یا کسی طرح کے برتن میں ہو سارا نا. تو وہ ایک مطلب ہے ہمیں مصروف پہ توجہ دے رہی ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس میں کیا ہمارا اضافہ ہے سارا. ان کی کتابیں میں پہلی بار تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا, پہلے میں نیٹ پہ پڑھی تھی, ماشاء اللہ مجھے آج مل گئی یہ کتاب, وہ میں اس کو دیکھ کے باقاعدہ. سرور خان سرور صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں, مسعود الرحمان مسعود صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کو. آپ اسی بات میں الجھا رہے ہیں جس بات سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں. حماد رسول, ڈاکٹر ہمایوں باز شمس دیکھ رہے ہیں. خوش رہے سارا, خوش رہے سارے, بہت خوش. شبیر احمد قادری صاحب سلام کہہ رہے ہیں آپ کو بار بار. سلام کر رہے ہیں آپ کو. یہ چونکہ فن آپ کو پتہ ہے سارا, پتہ نہیں ہمیں کون کون. محبوب سرمد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو. سب دوستوں کو بہت سلام جہاں کہیں خوش رہے جناب سارا, خوش رہے سارا. اللہ میں خوش ہو کیا آپ کو. یہ سر آپ نے ابھی بہت اچھی باتیں کی ہیں. اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ فیصل آباد میں نعت دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہر شہر کا, یہ 21ویں صدی جب یہ شروع ہو رہی تھی, 20ویں اور 21ویں صدی کے درمیان میں جی 12 بجے کے قریب میں کاغذ پن سے لے کے بیٹھا تھا, اور میں سوچتا تھا کہ میں صدی کا آغاز کسی لائن سے کروں. واہ. تو میں ایک لائن لکھی, چکے سیکنڈ میں وہی تھی کہ 21ویں صدی ہے تیری نعت کی صدی. واہ 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 واہ. پھر یہ تو میں نے بعد میں نعت کے اے روح محمدی 21ویں صدی ہے تیری نعت کی صدی. نعت کی صدی. میرا خیال ہے کہ اس 21ویں صدی میں جو کام ہوگا وہ پچھلے 1500 سال میں نہیں ہوا ہوگا. یعنی نعتیہ مقالے, ایم فل کے, پی ایچ ڈی کے, نعت کے رسالے, نعت کی کتابیں جس تیزی کے ساتھ گراف کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اور وہ سر بلند ہیں جو پوری فنی شائستگی کے ساتھ اس فن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کی سید جمیلہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اور بڑا امکان ہے سارا. اور اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو, یہ بہت ساری ہماری جو لاہور حدیث سے ان کی باتوں میں فضیت سے بچائے, اور خاص طور ان کی راتیں تخلیہ جو ہے وہ نعت رسول پہ آباد ہوں, اور وہ نعتیں کریں. اور مجھے یقین ہے کہ پہلے سے بہت بہتر نعتیں جو ہیں فنی طور پہ بڑے بڑے لوگ ہمارے ادھر متوجہ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ جو غزل کے شاعر ہیں. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ ہر شہر میں, صرف ہمارے شہر میں نہیں, ہر جگہ نعت کا مستقبل ہے. اب دیکھیں کتنے چینل ہیں جو نعت کی بات کر رہے ہیں, کتنی انجمنیں ہیں, کتنے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں جو نکل رہے ہیں سارے, اور تری مشاعرے کتنے ہو رہے ہیں سارے. جبکہ آج سے 20-30 سال پہلے راجہ رشید صاحب آئے ہمارے سامنے سب سے پہلے پونر کے طور پہ, پھر سبیل رحمانی آئے, پھر یہ بدعت کا رسالہ ہے سرور کا. لیکن اب اور بھی بڑے رسالوں کی ضرورت ہے جگہ جگہ سے. انڈیا میں دبستان نعت اور وہ گلستان عبد النعت اس طرح رسالے آ رہے ہیں سارے. ہمیں ضرورت ہے اس طرح بہت ساری جمع آوری کے چیزوں کو جمع کریں, اور اب نیٹ کی شکل میں ہو یا رسالوں کی شکل میں ہو یا چیزیں کی شکل میں ہو, ایک مستقل اور مسلسل جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے, اور ہمیں توفیق دے کے ہم بہت بہتر طور پہ نعت کا کام کریں. اسلام آباد سے حافظ نور اللہ صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں, ریڈیو کے سینئر پروڈیوسر. بالکل ہمارے دوست
फैसल आबाद में रहे बहुत अरसा, आप उधर चले गए। मसूद रहमान मसूद ने आपकी बातें सुनी है, उन्होंने कहा कि मैं आज से सिर्फ नात पर तवज्जो दूंगा, बाकी सारे काम छोड़ दूंगा और नात ही कहूंगा। अली साहिल वो भी पूछ रहे हैं कि सनाउल्लाह ज़हीर भी क्या बुनियादी तौर पर नात के शायर हैं कि नहीं? उन्होंने जितनी नातें कही बहुत अच्छी कही, सनाउल्लाह बाद ज़हीर लोगों ने कम कम कहा लेकिन बहुत अच्छा कहा। जी, देखिए जो एक बड़ा मास्टर जो है वो जब काम करता है तो अच्छा ही काम करता है। वाह बात तो तवज्जो पे आप कितना करते हैं, आप जाके ख्यालात की नदी बह रही है, आप कितना पानी भरते हैं, कितना उससे मुस्तफिद होते हैं। नात का मौजूद तो हवा की तरह सबके लिए है। जी, इस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अहादीस है, कुरान करीम के अंदर जिक्र है आपका। जब आप महव हो जाते हैं तो फिर नात खुद अपने आप को कहलवा लेती है आप लोगों से ना। इस तरह तवज्जो उधर रूप और मोहम्मद होना ही बहुत बड़ी बात है, वाह 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 वाह। बाकी बात फिर हो जाती है सारी। बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब दुआ कर रहे हैं जी, अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को सलामत रखे, अल्लाह ताला मकसूद अली शाह साहब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को उनके लिए कारगर और मुअस्सर बनाए। और मैंने उन्हें कहा था कि आप चिल्ला करें 40 दिन तक नेट से दूर हो जाए, जी, तो वो अगर मेरी बात मान ली तो कितनी अच्छी बात हो गए थे दूर, वो नहीं ना हुए, 40 दिन दूर रहे। नहीं कहाँ हुए सारे दूर हुए। अब मैं उनकी किताब पढ़ के फिर बीच में से कुछ बातें निकाल के बात करूँ फिर वो मेरी बात मान जाएंगे। जी, तो अभी उसके अंदर उनके अंदर डॉक्टर जफर इकबाल नूरी साहब आपको अमेरिका से देख रहे हैं, वो भी ज्वाइन हुए अभी ये अभी, आपका एक है, बहुत बड़े नात गो शायर हैं डॉक्टर जफर इकबाल नूरी, बहुत अच्छे शायर। और ATI के पूरे पाकिस्तान के। आजकल मेरे पास वो फाजल मैसूरी का भी आया है दिमाचे के लिए, हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे, वो भी हिरा से हरम तक उनका है, वो भी हमारे हिरा से हरम तक, हाँ, वाह, वो भी इसमें कोशिश कर रहे हैं ताज़ा कारी की ना। ताज़ा कारी मुझे जो है वो बहुत है कि नात में क्योंकि नात तो गजल ही होगी ना, जी, हुई है नात जब आई गजल मदीने में, वाह 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 वही वाह नात ही खुशा नसीब ये हिजरत सुखन के यथरब से वाह, हुई है नात जब आई गजल मदीने में। तो ये जो है ना गजल की सिर्फ को अब नात में ही आ गई सारी ना, जी, इस तरह से जो भी ज्यादा अच्छी अच्छा, लगे। एक बात काट रहा हूँ, ये भी पैगाम दे दे हमारी मौजूदा रसूल है कि सोशल मीडिया ने हमारा जो है ना तख्लीकी काम ये बुरी तरह मुतासर किया है। ये भी पैगाम बस असल में तो तवादर की बात है, जैसे आप कहते हैं कि भाई अब बातें 20-30 लोगों तक पहुंची हैं, रसाले तो पहुंचते नहीं थे। अब ये फायदा भी है इसका, फायदा भी है, फायदा भी इसका, लेकिन ये कि आप इसके ये चीजें आपके लिए, आप इन चीजों के लिए नहीं है, फैसला तो आखिर यही है ना। जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के ये लिए। चीजें सारी अपने इस्तेमाल करें, आप इनके लिए ना होकर रह जाएंगे, यही हो जाए सारे। नात अकेडमी इंडिया में इधर नात आशना एक पेज है, एक नात विरसा पेज है, नात के लिए बहुत काम कर रहे हैं, यानी बड़ा काम कर रहे हैं। तारा मिसरे भी देते हैं और नातिया मुशायरे बहुत करवा रहे हैं। मनकबती मुशायरे बहुत हो रहे हैं, सहाबा कराम के अहले बैत के हवाले से अलग अलग नाते मनकबतें हो रही हैं सारी, और बड़ा ज़ख़ीरा अब इनकी जमा होने की ज़रूरत है, इनको जमा किया जाए सारा। वैसे भी होती है सारी, नात वर्षा है, इस तरह सारा नात कायनात है सारी। तो बहरहाल जो इखलास के साथ काम करता है वो एक अच्छी बात है, वो दुआ जो है उसके लिए मतलब है सारा। वो जो अच्छा शेर कहता है वो पे एहसान करता है, सच्ची बात है, इससे उनको जो जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, आगे लेके जा रहा है, उसमें पुरानी कंटिन्यूटी भी दोबारा जिंदा हो जाती है। जब आप एक नई बात कहते हैं तो उस तरह की पुरानी बातें भी दोहराई जाती हैं। जैसे अब जो है वो नात हुई है तो मोहतम का कोरवी को, अमीर मिनाई को और दूसरे शहरों को दोबारा पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है सारा। मसूद साहब ने एक सवाल पूछा सर, मसूद रहमान मसूद साहब पूछ रहे हैं कि क्या हमें नात पर तनकीद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर एक आदमी बेवजू नमाज पढ़े तो आप क्यों ना कहें कि तुम पहले वजू करके आओ। जी जी, इस तरह अगर आप नात में कुरान करीम के लफ्ज़ जो अब रहमतुल आलमीन है, अब उसमें अल्फी लगा रहे हैं, जबकि कुरान की आयत है उसमें अलिफ नहीं है, तो आपने तो जो कुरानी है भी इसमें अलिफ नहीं है सारा। इमला में, तलफ़ुज़ में, हर जगह पे होना चाहिए। मेरी पूरी किताब नातियात के नाम से 4 फसलों की आ रही है, इस पे उसके कुछ मज़ामीन जो हैं उसमें अदाब नात, अदाब नात पे सारे होना चाहिए बिल्कुल। नात वाला बंदा ज़्यादा गिरफ्त में है कि उसे जिम्मेदारी के साथ, नात वाला झूठ भी नहीं बोल सकता, सही बात करनी चाहिए। फ़न जो है वो सही फ़न ही जिंदा रहेगा सारा। तो नात में तनकीद के मानों में नहीं है, एवेल्यूएशन करना कि आपने ये क्या चीज़ है सारा, और इसमें जरूर नहीं कि आप किसी के खिलाफ वो तनकीद एक तरह की उसकी इस्लाह हो गई, और इस्लाह जायजा। ये भी नहीं है कि आप उसकी मतलब है उसकी जैसी भी अकीदत है, अगर वो कादरी है, अवैसी है, अगर वो देवबंदी है, बरेलवी है, अपनी अकीदों के मुताबिक कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसमें तनकीद करें, काम का करें। लेकिन ये भी है कि अगर आप उसके जो अरकान हैं आप उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं तो फिर आप नात पे एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि नात को डैमेज कर रहे हैं।
تو اس سے خوش ہوتے. تو باقی یہ ہے نا کہ ہم اہل نعت فروعات میں الجھتے نہیں, ہمیں تو ان کی محبت کو عام کرنا ہے. واہ 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 واہ. اگر آپ جان بوجھ کے اس میں ایسی باتیں لائیں گے جیسے صحابہ کی, شیخین کی, کسی اور کی تنقید ہوتی ہے, تو پھر یہ اچھی بات نہیں. حضور کو یہ بات پسند نہ ہوتی اگر آپ یہ کرتے ہیں. اس پہ بہت ضرورت ہے. میں وہ شعر پڑھتا ہوں اس کا جملیادی کا, انہوں نے حضرت ابو سفیان کی منقبت لکھی ہے, اور کتنی مشکل تھا یہ اس میں لکھنا. ان کا مطلب ہے کہ در خیر البشر تک وہ بشر تاخیر سے پہنچا. واہ 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 واہ. در خیر البشر تک وہ بشر تاخیر سے پہنچا. اسی قادر ہے اس کو نبوت کا ثمر تاخیر سے پہنچا. واہ. اب کتنے کرینے کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا. اب حضور نے اگر ان کے اسلام کو قبول کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں ایک محاکمے کریں سارے. تو اس طرح سے بہت ہی کرینے کی ضرورت ہے جو اسلام کو شخصیات بعد میں بھی آئی ہیں, اور وہ بریلی شریف کی ہوں, دیوبند کی ہوں, ساری ہوں, عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کرے. اور باقی بے شمار موضوعات ہیں اپنے پسند کے موضوعات ہیں. بعض لوگوں نے فضائل پہ زور دیا ہے, بعض نے شمائل پہ زور دیا ہے, بعض نے آپ کے خطبات کو منظوم کیا ہے, بعض نے آپ کی احادیث کو منظوم کیا ہے, بعض نے قرآنی جو نعت ہے اس کو لیا ہے. سارا اپنے اپنے مزاج کا ایک موضوع بن جاتا ہے. بعض نے درود السلام پہ زیادہ زور دیا ہے, بعض نے جو میلادیہ نعتیں ہیں جیسے آپ پیدا ہوئے, رحمت اللہ عالمی پیدا ہوئے, ختم المرسلین آپ آئے. تو ان نعت کی 10-12 قسمیں مختلف ہیں. مسعود صاحب پوچھ رہے ہیں استغاثہ آج کل بہت نعت میں پھیلا ہوا ہے. استغاثہ جو ہمارے یہاں پہلا تو استغاثہ میں نعت والوں سے کرنا چاہیے. جی پہلا نعت والوں سے میں اس پہ طویل لکھنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ نے ہمیں لفظ عطا فرمائے ہیں تو ہمارا رخ بھی صحیح ہو سارا. اور استغاثہ بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ آخری مشکل جو ہمیں جس سے نکلنا ہے اس کی توجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ نے کی, ہمیں انہی نے پہنچا دی نا ادھر. جی جی نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. تو یہ جو حالی نے شروع کیا تھا خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, ہمارے ساتھ جو یہاں شہروں میں ہو رہا ہے, جو معاشرت میں ہو رہا ہے, یہ اتنا برا ہو رہا ہے کہ اس کے لیے استغاثہ ضروری ہو گیا. آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ شعیب کی جو قوم ہے اس نے کم تولا. کیا کم تولا کہ اس زمانے میں آلو ہوں گے, پیاز ہوں گے, چیزیں ہوں گی. اب جب ٹیکوں تک میں ملاوٹ ہو رہی ہے, جب آپ کے گھر کے باہر 1-2 یہ کہ بالٹیاں آتے ہیں دودھ والا کہ یہ 100 روپے کلو, یہ 80 روپے کلو ہے, تو ان لوگوں کو تو جہاں دینا نہیں چاہیے تھا. اتنے ہمارے یہاں خرابیاں ہیں. اس ماحول سے بچنے کے لیے حضور سے استغاثہ کیا جائے, حضور سے دعا کی جائے کہ وہ ہمارے اندر سے یہ ساری خرابیاں دور ہوں. امت مسلمہ جو ہے وہ پھر اپنے منصب پہ بحال ہو جائے. جو ہمارے ساتھ ملکوں میں جس طرح یہ خاکے بڑھ رہے ہیں, کچھ اور ہو رہا ہے, پہلے اس کا تصور نہیں تھا. 3 بر اعظموں پہ حکومت تھی ساری مسلمانوں کی, کہاں میں یہ پہنچے تھے سارے. تو استغاثہ ایک فطری بات ہے. اس پہ میں حفیظ صاحب صاحب کی سنات کو جو یا نبی ردیف پہ ختم ہوتی ہے, میں اس کو جدید دور کا بہترین ایک استغاثہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی عدو ہیں, ہمارے باہر بھی عدو ہیں, ہمارا لہو جو ہے اپنا خود ہو گیا سارا. وہ دیدنی والی یا نبی جو ہے نا, ایک شیریں ڈھلک ایک, وہ ایک خوبصورت استغاثہ ہے جو طویل بھی نہیں ہے, 8-9 شعر کی وہ نعت ہے ساری. تو اس طرح استغاثہ ہماری نعت کے اندر بھی موجود ہے, نعتوں کے الگ جدا گانا شعروں میں بھی ہے, اور بعض طویل قصیدوں کی شکل بھی موجود ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ استغاثے میں جو باتیں ہم کرتے ہیں اللہ قبول کرے, اور کوئی ایسی صالح قیادت ہمیں مل جائے جو ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کر سکے, اور اس کو کوئی بہتر طور پہ کوئی رخ مل جائے. یہ بالکل کوئی دور والی بات نہیں. اس عالم اسلام میں کوئی ایسا شخص جو ہے وہ ایسا لیڈر جو ہے, اگر نہیں تو ہمارے اندر سے کم ایسے صالح رویے ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی ایک اچھی گزاریں. اور استغاثہ تو ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ الگ نہیں بھی لکھتے تو آپ کی غزل کی نعت کی کسی ایک شعر میں استغاثے کی شکل بن جاتی ہے. استغاثے میں یہی ہے کہ مشکل کے وقت آپ کی طرف کوئی مشکل ہو مدینہ کو نظر اٹھتی ہے. اس طرح سارا نا. اور یہ سر پوچھ رہے ہیں علی ساحل کہ پروفیشنل نعت خانوں نے نعت کو نقصان پہنچایا یا اس کے فروغ میں کوئی مدد کی ہے؟ نہیں, وہ کوئی مدد نہیں کی, انہوں نے نقصان پہنچایا. جب آپ پیسے اوپر لٹاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جی تو بڑے صحیح آپ کو فیصلے اس میں کرنے چاہیے سر. کہیں بھی جب بہت پروفیشنل کسی بھی فن میں اگر آگے آ جائیں, جب پیسہ جو ہے وہ سکہ راجل ہو کے خرید کی یا چیز اختیار کر دیا تو فن پسند میں چل جاتا ہے. فن آپ سے جو ہے نا وہ ایک اخلاص چاہتا ہے, اخلاص, اور جب اخلاص نہیں رہتا تو پھر باقی باتیں بھی آ جاتی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے نعت کو پھیلایا ہے, نعت کو دور دور تک لے کے گئے ہیں, لیکن یہ کہ باصیت جو اس کی نعت کے صحیح تقاضے ہیں وہ ضرور مجروح ہوئے ہیں. اب دیکھیے ہمارے غالب ہمارے ستار یعنی صاحب کا شاید شعر ہے
کہ نیازی پھونک دے دولت و ساری جو دے نام پہ واری نہ جاوے. واہ واہ واہ. جب اس طرح کے نعت پڑھیں گے اور غریب بندے پیسے دینے پہ مجبور ہو جائیں گے, آپ ایک جذباتی ایکسپیکٹیشن کریں گے تو اس سے کیا فائدہ اس سے لیں گے صاحب. جی تو اس طرح کی مطلب ہے نعت میں نہیں ہونی چاہیے باتیں. نعت پہ اچھے سیمینار ہونے چاہیے, ڈسکشن ہونے چاہیے, اور نعت دوست شخصیات جو ہے ان کی آپس میں گفتگو ہونی چاہیے. اور بہت سے ایسے نعت کے مسائل ہیں جو عام لوگوں کے سامنے ہو بھی نہیں سکتے, وہ الگ ہو سکتے ہیں. ایک بات ایسے کرینے موجود ہے سارے, لیکن وہ ہجوم بھی ہمیشہ رہے گا, وہ کم نہیں ہوگا. اس طرح کے لوگ بھی ہمیشہ نعت کہتے رہیں گے, ہوتی بھی رہے گی, ہو بھی رہی ہے. اس کے بیچ میں کہیں کہیں سے بہتران, اگر آپ ان نعت خانوں کا پورا سلسلہ بھی بند کر دیں تو پھر یہ بھی صحیح ہے. آپ دیکھیں جو بدی اور خیر کی طاقتیں معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ چے گویم نقطۂ رشت و نکو چیست, زبان لرزت کے معنی پیچ دارت, برون شاخ بینی خار و گلزا, درون او نہ گل پیدا نہ خار. واہ. کہ خار کانٹے کی شاخ سے باہر تمہیں کانٹا بھی نظر آ رہا ہے, پھول بھی, لیکن اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے, اس کے اندر تو ایک ہی ریچھ ہے. تو یہ جو بدی کی طاقتیں ہیں یہ بھی بیچ میں رہنی سر, جب تک شیطان کا قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ میں یہ کہتا ہے کہ حسن تقویم ہے تو اسے یہ نہیں کہا پر انسان برا ہو گیا, اصل صاف نہیں کہ ہم اس کو پہلے لے جاتے ہیں اس طرف. تو اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا منشا بھی قدرت کا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح ہیں. سورہ انعام کے شروع میں آتا ہے کہ اگر تم بہت سارے لوگوں کا کہنا مانو جو زمین پہ پھرتے ہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے بٹلا دیں گے. یضلوا کا من سبیل اللہ جو ہے نا, سورہ انعام میں کیا آتا ہے 7ویں پارے کے شاید شروع میں. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں کہ ہمارے نعت خانوں میں بھی موجود ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں اپنے اندر سے وہ انہیں جذبہ ہی ہے کہ اس طرح نعت کی مجلس سرائی ہو, لوگ نوٹ لیں گے, ہم اس طرح کریں. ہر ایک کو اندر سے پتہ ہوتا ہے. تو آخری محاسب آپ کا اندر ہی ہے کہ آپ کس طرح سے نعت کر رہے ہیں سارے. اس میں یہ سارے لوگ رہنے بھی ہیں, اور بہت مزاحم بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اس طرح کی مجلس سرائی ہو, لیکن آپ اپنے تقریروں میں جو ہیں, اپنی تہجدات میں اور بہت ساری تنہائیوں میں کوشش کریں کہ جو اللہ نے آپ کو ایک مسائی دی ہے, یہ جو آپ کو صلاحیت دی ہے, اس کی بہتر مسائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو. اس کا حل یہی ہے باقی. اور ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں یہ شعر دکھانے کے لیے یا در و بست کے لیے سب نسلوں کو جوڑ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں, سارا یہ ہر ایک کو پتہ ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس حفیظ طائب صاحب کی بہت اچھی مثال ہے, ان کی زندگی کی بھی, ان کے رویوں کی بھی, اور ان کی شاعری کی بھی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس طرح سے زیادہ کوشش اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس کا بیسٹ اور اچھا ہے جو صرف ہے وہ نعت میں استعمال کریں. باقی دوسروں پہ بہت مزاحم بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ نے انہیں ویسی صلاحیت دی ہے, انہوں نے ایسی نعت کہنی, انہیں کہنے دیں, کرنے دیں سارے. نعت اکیڈمی فیصل آباد میں جو قائم کی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے, اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب ہیں, محمد خان چشتی صاحب ان کے ٹیچر ہیں, وہاں پہ وہ پڑھاتے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو. سلام. پہلے بنی تھی, ابو الحسن ندوی نے اس کا افتتاح فرمایا تھا. پہلی کتاب ہم نے سرور بن نوری صاحب کی شائع کی تھی. آج ہماری 100 سے زیادہ نعتیں چھپ چکی ہیں, لیکن نعت کے ادارے, نعت کی اکیڈمی ہر جگہ موجود ہے, اور سب کے لیے دعائیں ہیں جہاں بھی جو لوگ موجود ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کریں, مجلسی طور پہ بھی اور تصنیفی طور پہ بھی, تعلیمی طور پہ بھی. گلدستے بھی چھپیں, بار بار کتابیں بھی چھپیں, لوگوں کو پڑھائی بھی جائیں, سکھائی بھی جائیں نعت کے اداب بھی. جو آدمی جو کام کر رہا ہے بہتر ہے, نہ کرنے سے بہت بہتر ہے. سارا کام کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بہت بہت آخری بات میں شکریہ. یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو اپنے فن پہ بہت فخر کرتے ہیں, اللہ کو پتہ نہیں کیا چیز پسند ہے. جی کہا جاتا ہے کہ جس کو قرآن زیادہ نہیں آتا وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. واہ واہ واہ. اس لیے ہر ممکن ہے کوئی آدمی جو ہے وہ صحیح نعت نہ لکھ رہا ہو, لیکن وہ بہت مقبول ہو, یا بعض لوگوں کی خاموشی جو ہے وہ ہماری نعتوں پہ بھاری ہوتی ہے. جو فقیر مصطفیٰ میر کی آپ آنکھوں والی نعت کا ذکر کیے بالکل ایسے کر لیں, کوئی بھی ایسی بات کر لیں, آنکھوں تو والی ہمیں نعت. یہی ہے کہ وہ نعت ہماری مقبول ہو جائے, کوئی مصرع مقبول ہو جائے. باقی اس میں زور فن کی بات ہے, نعت میں اور شعری زمینوں کی بات ہے, نہ علامتوں کی بات ہے. اخلاص ہے جو وہاں قبول ہوتا ہے, واہ واہ. اور وہ جو ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ آپ نعت رقم کرتے ہیں کسی تخلیقی تنہائی میں, تو وہ نعت خاموشی میں بھی بہت اپنا مؤثر ہوتی ہے, تو ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہوتی ہے ساری نا. اس طرح بہت سارے آتے ہیں جو اس کا اپنا خوشی رضوی کا مصرع ہے کہ نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے. واہ واہ. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے.
کہ بعض اوقات تو چپ ہو جائے. یعنی این ممکن ہے قیامت کے دن بہت سے خاموش ایسے نعت گو ہو، کوئی بھی نعت لکھی ہو اور وہ ہمارے دیوانوں پہ بھاری ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایک نعت آمیز جو خاموشی عطا فرمائے اور نعت آمیز برق ہمیں مصروفیت عطا فرمائے کہ ہم ادھر متوجہ ہو اور کام کرنے طرح. کیونکہ نعت کا تعلق دنیا داری سے ہے نہیں، اس کا جو نتائج ہے اس کے وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کس لیے لکھا گیا، اس کی نیت کون سی تھی. اور اسی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ بہت ساری خارجی چیزوں سے ان سے بچائے اور ہمیں ایک مطلب ہے ایسی فضا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو مقبول ہے، آمین. جو اللہ کو پسند ہے. بس یہ سارا آمین. دوستوں کے لیے یہ بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، آج کی شام ہم سے بات کر رہے تھے لائیو اور بہت سارے دوستوں نے ان کو دنیا کے مختلف ممالک سے سنا آج اور انہوں نے سلام بھی بھیجا ہے. آپ کو شکریہ اللہ بہت